अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइट करते हैं मोहतरम इनकलाब खोखर साहब को, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि अबू लोलो फिरोज की शख्सियत और वजह शोहरत। ये नाम मैंने देखा है कि कई बार डिस्कस होता है प्योर डिस्कशन ग्रुप में। मुझे याद है कि मैंने एक आध बार पूछा मोहतरम खोखर साहब से, हालांकि उन्होंने बताया भी था, बट जाहिर सी बात है कि मसरूफियात भी बहुत रहती हैं और इतने ज़्यादा डिस्कशन होता भी नहीं इस एक टॉपिक पर। तो आज मैंने रिक्वेस्ट की थी मोहतरम खोखर साहब से कि आज स्पेशल थोड़ा सा प्रोग्राम लें और ये जानकारी दें कि ये बंदा है कौन, क्योंकि मैंने देखा है कि हर एक बात की तरह या मैक्सिमम बातों में इख्तलाफात रहते ही हैं। इस शख्सियत में मैंने देखा है कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं और शायद कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। तो बहरहाल डिटेल से जानकारी लेने के लिए कि ये अबू लोलो कौन है, क्या इसकी शख्सियत है, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो आइए खोखर साहब प्लीज बताएं। शुक्रिया। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं सबसे पहले तो आपका और आपके तमाम ग्रुप की टीम जो एडमिनशिप है या उन तमाम मेंबरान जो आपके ग्रुप में हमें सुनते हैं और इस ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, सबको सलाम अलैकुम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई मेरे से ऐसा लफ्ज़ जो गैर पार्लिमानी हो अदा हो जाए तो तमाम बिरादरान से गुजारिश है कि वो रहनुमाई फरमाएं ताकि आइंदा जो है किसी प्रोग्राम में कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है वो इस्तेमाल ना हो सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ खंदा पेशानी से तमाम बिरादरान जो हैं वो इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे, चूँकि बाज़ लोग जो हैं वो शख्सियात के इस कदर पुजारी हैं कि नाम आते ही कुछ शख्सियात का उनके अंदर जो है वो एक जनून सा आ जाता है और वो गालीबाजी जो है शुरू कर देते हैं। तो किसी भी शख्सियत पर बात करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम उस शख्सियत के बारे में मालूमात दें ताकि लोगों को इल्म में इजाफा हो जाए। हमारी गुफ्तगू का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि एक ऐसे नज़ा जो कि मुसलमानों और के दरमियान बना हुआ है उसको हमने क्लियर करना है। शुक्रिया। अबू लोलो जो है फैसल साहब, ये एक कुनियत है। इसके 3 नाम तारीख में मिलते हैं। पहला नाम जो है वो गालिबन बिरोज नेहावंदी इस तरह का कोई नाम है, सही मेरे ज़हन में नहीं है, मैं देखकर वो नाम बता दूंगा, आपको लगा दूंगा। दूसरा, इसको सजाउद्दीन भी कहा जाता है और ये अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर हैं अबू लोलो फिरोज के नाम से। अबू लोलो फिरोज जो है, इसके बारे में शिया अकायद जो हैं वो ये हैं कि शिया हजरात जो हैं वो अबू लोलो फिरोज को शिया और मौला अली इस्लाम का मानने वाला भी जानते हैं, और बाज़ ये भी लिखा गया है तारीखों में कि अबू लोलो फिरोज जो है उनकी मज़ार जो है वो ईरान के अंदर भी है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम खोखर साहब, हमने कई बार आपको सुना है माशाल्लाह, कभी भी आपने 1-to-1 गुफ्तगू के दरमियान या ख़ास तौर से और कभी मैंने आपसे इल्मी डिस्कशन के दौरान गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं सुना सर, ऐसा कुछ नहीं है। वेलकम आपका। जिस तरह हज़रत उमर की शहादत के में इख्तलाफ है, बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत उमर की शहादत जो है वो 26 ज़िलहज है,
اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ یکم محرم ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے قاتل میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کے مختلف مذاہب مسالک جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ جی فیصل بھائی، وہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کیونکہ میں انسان ہوں، ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو میں آپ کی پوری ٹیم اور آپ سے اور تمام سننے والوں سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا غیر پارلیمانی الفاظ ادا ہو جائے بشرط انسان، تو مہربانی کر کے اس کو مجھے جو ہے بتا دیا جائے تاکہ میں آئندہ اس غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے نظریات جو ہیں وہ ہمارے لیے رکھے، اس کے لیے بندہ آپ کا ممنون و مشکور ہے۔ ابو لولو فیروز جو ہے، اس کے بارے میں تبرسی والوں نے، طبقات ابن سعد، ابن عساکر اور الفروق والوں نے مختلف اقوال جو ہے وہ نقل کیے ہیں کہ حضرت عمر کے قاتل کا جو ہے وہ مذہب کون سا تھا، کون سا وہ عقیدہ رکھتا تھا، اس کے بارے میں مختلف انہوں نے اقوال جو ہے ان کتابوں میں لکھے ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں اگلی بحث میں۔ بعض اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا یہ مجوسی تھا، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایران کا رہنے والا تھا، ایرانی تھا، اور یہ اس کو کہتے ہیں کچھ اہل سنت علماء، ابن عساکر اور دوسرے وغیرہ جو ہے اپنا تبری والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجوسی تھا، لیکن طبقات ابن سعد جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مجوسی نہیں تھا، وہ اگر مجوسی نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا، یعنی نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو۔ یہ دو اقوال ہیں، ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نصرانی تھا ابو لولو فیروز، دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، یعنی کوئی کنفرم ان کو نہیں ہو سکا کہ ابو لولو جو تھا وہ آتش پرست تھا یا وہ عیسائی تھا۔ ان پر ان کی اہل سنت علماء نے کوئی مستند روایت نہیں نقل کی۔ جو مجوسی کہتے ہیں ابو لولو فیروز کو، وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ اس قول مجوسی کو دو بندوں کے علاوہ کسی نے کوئی تقویت ہی نہیں دی۔ علماء اہل سنت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک قول ہے ابن عباس کا کہ اس نے حضرت عمر کو آ کر بتایا کہ آپ کا قاتل جو ہے وہ مجوسی ہے، لیکن ابن عباس کا یہ قول جو ہے وہ اس لیے نہیں قبول کرتے اہل سنت والے کیونکہ ابو لولو فیروز جس کا غلام تھا وہ مغیرہ بن شعبہ تھا، جو 5 ہجری کو مسلمان ہوا تھا، یعنی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال قبل۔ جو کہتے ہیں کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ مجوسی تھا، مجوسی والا تو میں کہہ گیا ہوں، نصرانی تھا تو نصرانی تو ہوتا ہے عیسائی۔ اب ان کے اوپر علماء اہل سنت نے مختلف جو ہے اقوال نقل کیے، وہ کہتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ مجوسی تھا یا نصرانی تھا تو اس صورت میں وہ دونوں صورتوں میں وہ کافر تھا۔ اگر وہ کافر اس کو مان لیا جائے ابو لولو فیروز کو تو پھر وہ مسجد میں کیا لینے گیا تھا؟ اب اس کے بارے میں اہل سنت کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں تو بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا وہ حضرت عمر کی پہلی صف کا نمازی تھا۔ اگر کافر تھا تو پھر کیا کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟
کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا؟ جو ابن عباس نے قول نقل کیا کہ وہ مجوسی تھا، یا اپنا تبری نے کہا کہ وہ نصرانی تھا، تو نصرانی والا اگر قول دیکھا جائے تو تمام صحابہ تھے، اور صحابہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ بندہ کافر ہے اور یہ مسجد میں لینے کیا آیا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت علماء کے نزدیک ابن عباس کا یہ قول کہ وہ مجوسی تھا وہ دم توڑ جاتا ہے۔ ابو لولو فیروز جو ہے اس کو آتش پرست اس لیے مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ جو ان کے مزاج کو اچھا نہ لگے یہ اس کے پیچھے والا دین دیکھتے ہیں، پیچھے والا دین دیکھ کر اس کو مجوسی بھی کہا گیا، اس کو نصرانی بھی کہا گیا، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تاریخ علماء اہل سنت نے لکھا کہ حضرت عمر نے مدینہ میں بالغ غلاموں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بالغ غلام جو اجمی ہے وہ کبھی مدینہ میں نہ رہنے پائے۔ تو ابو لولو فیروز جو تھا اس کی گارنٹی جو ہے، اس کی ضمانت جو ہے رہنے کی مدینہ میں مغیرہ بن شعبہ جو صحابی تھا جو 5 ہجری کو مسلمان ہوا تھا اس نے دی تھی۔ اب جن دنوں میں پابندی تھی، ایک صحابی ہے وہ اجازت لے رہا ہے حضرت عمر سے کہ اس ابو لولو فیروز کو مدینہ میں رہنے دیا جائے۔ ایک یہ روایت ہے، ایک روایت اور میں نقل کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو لولو فیروز نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور ابو لولو فیروز کا ایک بھائی تھا، ابھی مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے، میں آپ کو وہ لگا دوں گا نام، وہ سکرا بھی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ ابو لولو فیروز چونکہ حضرت عمر کے قتل میں ملوث ہو گئے تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات ادھر سے پکڑی کوئی ادھر سے پکڑی، اور پکڑ کر ابو لولو فیروز پر جو ہے اپنے طرف سے آگ برسانے جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب میں آتا ہوں کہ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر سے کیا دشمنی تھی۔ بعض علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ مصریوں کی جنگ میں ایرانیوں نے اور مصریوں نے مل کر غالباً جنگ قادسیہ میں یہ قید ہو کر آتا ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے جنگ قادسیہ میں یہ پکڑا جاتا ہے ابو لولو فیروز، یہ مدینے آتا ہے، پابندی ہوتی ہے، اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کے ہاں کام کرتا تھا، یہ قوم کا لوہار تھا، بڑھئی تھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کے ہاں جو ہے کام کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں مسلمان یہ لکھتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں مختلف روایات لکھتے ہیں، پہلی روایت یہ ہے کہ ابو لولو فیروز جو ہے بے عین ہی اسی طرح مسجد میں چھپ کر بیٹھے تھے جس طرح مولا علی علیہ السلام کا قاتل ابن ملجم جو ہے وہ مسجد میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اس نے پہلے ہی مسجد میں آ گیا اور ایک صحابی کے کان میں کچھ بات بھی کہی، اور اسے پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شخص کون ہے، ابو لولو فیروز ہے یا کوئی اور ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر لوگوں کو جگا کر جب مسجد میں واپس آتے ہیں، علماء اہل سنت لکھتے ہیں تو یہ مسجد میں بیٹھا تھا، اس نے آتے ہی حضرت عمر پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر کو زخمی کر دیا۔ یہ پہلی روایت ہے، میں اگلی دوسری وائس میں عرض کرتا ہوں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کھڑا تھا پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، جب حضرت عمر نے تکبیر کہی تو اس نے حضرت عمر پر وار کیے، جیسے حضرت عمر زخمی ہو گیا، صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی
اور تقریباً 9 صحابی جو تھے وہ زخمی ہوئے یا شہید ہو گئے۔ تو آخر کار ایک صحابی نے حضرت ابو لولو فیروز کے اوپر چادر ڈال دی اور ابو لولو فیروز کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا گیا تو علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ ابو لولو فیروز کو یقین ہو گیا کہ وہ نہیں بچیں گے، تو انہوں نے اپنا گلا اس خنجر سے کاٹ دیا۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا اس کو مسلمانوں نے پکڑا اور حضرت عمر نے اس کو قتل کروایا۔ یعنی پھر تضاد آ گیا۔ کتنے تضادات آ رہے ہیں، ان کی تشریح کروں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا جتنی یہ لمبی گفتگو ہے۔ یعنی ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اپنا گلا خود کاٹا۔ اگر گلا خود کاٹا ہے تو وہ بنتا ہے خودکشی، اور خودکشی مسلمانوں کے ہاں جائز ہے اور خودکشی کرنے والا جنت میں جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو خودکش حملے روکنے پڑیں گے مسلمانوں کو، ورنہ ماننا پڑے گا جو بھی خودکشی کرے گا مسلمانوں پر وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور روایت ہے ان کی کتابوں میں، علماء اہل سنت لکھتے ہیں، بڑی مزے کی روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے قصاص کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اب کیوں ڈالا؟ جو بڑے زور شور سے یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سیرت پر چلو، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا کہ حضرت عمر چونکہ خود کہہ رہے تھے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا کہ میں اگر حضرت عثمان کو خلیفہ بناؤں تو وہ بنی امیہ میں اپنے خاندان میں سارا کچھ کھینچ کے لے جائے گا۔ شاید ہو سکتا ہے یہ بات حضرت عثمان کو پہنچ گئی ہو اور انہوں نے اس لیے قصاص کا مطالبہ ہی نہ کیا ہو۔ اب ابو لولو فیروز جو ہے صرف وہ نہیں قتل ہوئے، ابو لولو فیروز کی 4 سالہ بیٹی جو تھی اس کو بھی قتل کیا گیا، اور وہ 4 سال کی بیٹی تھی اس کو بھی قتل کیا گیا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخر اتنا خون خرابہ ہوا مسجد کے اندر، نصرانی آ کر پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، مجوسی پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے۔ تو آج کے مفتی صاحبان کو کیسے علم ہو گیا کہ ان پر جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کو بتا گئے کہ جناب یہ مجوسی تھا، یہ نصرانی تھا؟ تو کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا؟ تو لہذا ان روایات کے تضاد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا وہ مسلمان تھا، اور مسلمان آپس میں لڑ پڑے تے آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابو لولو فیروز کو کافر کہنے والوں کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ جمل میں جو شہید ہو گئے، جو مارے گئے وہ بھی رضی اللہ، جو بچ گئے وہ بھی رضی اللہ، اسی طرح جنگ صفین میں بھی دونوں طرف رضی اللہ۔ تو ابو لولو فیروز کو بھی رضی اللہ کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہو جاتا ہے بھائی؟ اور ہم شیعہ تو شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، جو قاتل ہے اس کو لعنت اللہ کہو، لیکن مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ زنا کرے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب صفین والے اور جمل والے
سب رضی اللہ ہو کر جنت میں جا رہے ہیں، تو ابو لولو فیروز بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بھی جانے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقع ہی خلیفوں کا قاتل جو ہے وہ مجوسی ہوتا ہے، نصرانی ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ بھی بتا دیں، پھر ہم بتائیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتل کون تھے، طلحہ و زبیر کون تھے، محمد بن ابی بکر کون تھا، پھر ان کے بارے میں بھی یہ فتویٰ لگا دیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کا قاتل ابن ملجم جو تھا وہ تو حافظ قرآن بھی تھا، ہم تو اس کو مجوسی نہیں کہتے، ہم تو اس کو کافر کہتے ہیں، ہم تو اس پر لعنت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمت کریں۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف حضرت عمر کے قاتل کے لیے ان کو شجرے بھی مل جاتے ہیں، ان کو تاریخ بھی مل جاتی ہے، ان کا پرانا مذہب بھی مل جاتا ہے۔ اب اگر غلاموں کی بات کی جائے تو دو غلام جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ مختلف ہے۔ ایک غلام ہے ہندا کا، جس کو وحشی غلام بولا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا۔ مسلمانوں کے انصاف دیکھے کہ وہ رضی اللہ ہے۔ کیوں رضی اللہ ہے جی؟ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب پوچھا جاتا ہے جناب انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا یا جبراً اسلام ان سے قبول کروایا گیا؟ کیا مسلمان یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جبری اسلام بھی اسلام ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، ہندا کا غلام جو ہے وہ جبری مسلمان ہو تو اس کو راضی اللہ بنا دیا جاتا ہے، چونکہ بھائی وہ ہندا کا غلام تھا۔ خیر سے ابو لولو فیروز کس کا غلام تھا؟ مغیرہ بن شعبہ کا، جو اپنی مرضی سے 5 ہجری کو مسلمان ہوا۔ اب ایک مسلمان کا غلام ہے، مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے، حضرت عمر کے دور میں ان کو گورنر کا عہدہ بھی دیا گیا، پھر معزول بھی کیا گیا۔ تو عربوں کے اندر جس دور کی یہ بات ہے، حضرت عمر کا جو قتل ہوا ہے، اس دور میں غلاموں کو اتنی کھلے عام پھرنے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ قتل و غارت کریں۔ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، جو مسلمانوں کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ مغیرہ بن شعبہ کا ملتا ہے۔ چونکہ یہ عربیوں کا ایک جو ہے نا، اس کو سمجھ لیں کہ تعصب پن تھا کہ وہ عجموں سے انتہا درجے کی نفرت رکھتے تھے۔ مختار سقفی کا جب 65 ہجری میں انقلاب آیا کوفہ کے اندر، تو اس وقت شمر ذوالجوشن، عمر سعد اور بہت بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے جناب مختار سقفی سے یہ مطالبہ کیا کہ عربوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، چونکہ مختار نے عجموں کو عربوں پر جو ہے وہ برابر کر دیا عربوں کے، تو عرب جو ہے وہ سردار ہیں، ایرانی جو ہے یہ غلام ہیں، تو لہذا عربوں کے حقوق مختار پامال نہ کرے، عربوں کے حقوق ان کو دیے جائیں، اور ان غلام عجموں کو جو مختار کی فوج کے سپہ سالار بھی ہیں، مختار کی فوج کے یہ سارا کچھ بھی ہیں، لہذا ان کو ہٹایا جائے اور ان کو پیچھے رکھا گیا جائے تاکہ عربوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو۔ تو جہاں 65 ہجری کہاں 23 ہجری کہاں، جہاں نیا نیا ایران فتح ہوا تھا اور غلاموں پر پابندی تھی اور حضرت عمر نے خود لگائی تھی، تو مغیرہ بن شعبہ کا آخر ان سے کیا تعلق تھا کہ انہوں نے کسی اور قیدی کی سفارش نہیں کی سوائے ابو لولو فیروز کے؟ تو لہٰذا یہ پتہ چلا کہ مغیرہ بن شعبہ جو تھا اس نے سفارش کی تھی، یا تو مسلمان یہ ہمت کر کے دکھائیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے اس کی سفارش نہیں کی تھی،
اگر انہوں نے سفارش کی تھی تو پھر مسلمان بتائیں کہ اس مجوسی، آتش پرست، نصرانی، مسلمان یا جو بھی مسلمان مانے، اس سے کیا تعلق تھا، وہ ان کو ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر ان کی سفارش مان رہے ہیں، باقی کسی عجم کو رہنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ اس کی کوئی دشمنی ہوتی تو حضرت عمر جو ہیں وہ ان سے چکی بنوا رہے ہیں، ان کا آرڈر دے رہے ہیں۔ حضرت عمر کی ان سے دشمنی ہوتی تو وہ چکی کا آرڈر کیوں دیتے؟ جب انہوں نے ہوا پر چلنے والی چکر کا آرڈر دیا تو یہ ثابت ہوا کہ اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے جس کو مسلمان کھولنے سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں نیا کٹا نہ کھل جائے۔ اب ابو لولو فیروز جو ہے اس کے بارے میں اہل تشیع کے علماء نے جو لکھا وہ تو ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے رشتہ مانگا تھا، اور الفروق کے اندر بھی یہ لکھا کہ حضرت عمر جو ہے ان کو پچھلی عمر میں شادیوں کا شوق ہو گیا تھا۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو پچھلی عمر میں یعنی بڑھاپے میں شادیوں کا شوق ہو گیا تھا۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے رشتہ جناب ام کلثوم جو ہے وہ طلب فرمایا تو مولا علی علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر کو جب مولا علی علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت عمر جو ہے وہ بڑے غصے والے تو تھے ہی تھے، کیونکہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شان میں کہ حضرت عمر جو ہے وہ زمین پر غصہ کرتے تھے اور اللہ آسمان سے آیات نازل فرماتا تھا۔ ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال سو ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر جو ہے وہ غصے کے عالم میں حضرت عباس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کو جا کر کہتے ہیں کہ مجھ میں کیا ہے بھائی، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آنے کی وجہ تو بتائیں۔ انہوں نے کہا میں نے علی علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے، مولا علی نے انکار کر دیا ہے۔ تو اب حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا، ابن عباس کہہ رہا ہوں، حضرت عباس کو کہا جو ابن عباس جن کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عباس، وہ بیٹے تھے حضرت عباس کے۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب تھا، مولا علی علیہ السلام کا رشتے میں چچا لگتا تھا اور بزرگ آدمی تھے اس وقت۔ تو ان سے حضرت عمر نے کہا کہ اگر مولا علی نے مجھے رشتہ نہ دیا تو میں آب زمزم بھی تم سے چھین لوں گا، کیونکہ یہ بنی ہاشم والے اس وقت بڑی عزت لوگ ان کی کرتے تھے۔ یہ آب زمزم سبیل جو حاجی جاتے تھے ان کو پلاتے تھے، بنی ہاشم کی بڑی شہرت والا خاندان تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آب زمزم بھی آپ سے چھین لوں گا، میں مولا علی پر 4 گواہ لاؤں گا اور میں علی علیہ السلام پر چوری کا الزام لگاؤں گا اور میں علی کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عباس جو ہے وہ لرز گئے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر سارا قصہ سناتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، میرا قاتل یہ نہیں ہے، یہ میرا رائے برابر نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے رسول اللہ نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا ہے، میرا قاتل یہاں نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے خداوند عالم نے
حضرت عمر پر ابو لولو کو مسلط کر دیا۔ ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کا کام تمام کر دیا اور حضرت عمر جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہونے کے باوجود جن الفاظ میں حضرت عمر نے اپنے قاتل کو نوازا وہ خیر میں تو نہیں بتاؤں گا، چونکہ مجھ پر پہلے بھی الزامات ہے کہ میں گروہ میں فساد شیعہ سنی فسادات کرواتا ہوں، تو وہ بڑے عجیب لفظ تھے، جیسے کہ احمد رضا خان بریلوی نے اعلیٰ نسل کے بارے میں لکھا، تو بس اشارہ کر دیتا ہوں، آگے سمجھ آپ خود ہی جانا۔ جی محترم انقلاب کھوکھر صاحب، آپ نے مختصر کر کے کافی اسٹوری بتا دی کہ ابو لولو کے ریگارڈنگ کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب تک تو ہم نے ایسا کوئی مسئلہ دیکھا ہی نہیں جس پہ کہ ٹوٹل مسلمانوں کا اتفاق ہو، تو اٹ مینس کہ مطلب اس میں شیعہ سنی کا بھی اختلاف ہوگا ہی، ایک فرقہ کہتا ہوگا کہ وہ قاتل تھے، ایک نہیں کہتا ہوگا۔ بس اب ان دا اینڈ مختصر یہ بتا دیجئے کہ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں ابو لولو کے ریگارڈنگ، اور سنی لوگ ایک آڈیو میں بتا دیجئے سر، شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی فیصل بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں نے دونوں نظریہ لگا دیے، اہل سنت نظریہ بھی اور شیعہ نظریہ بھی، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مزید اگر حوالہ جات کی آپ کو ضرورت ہو پھر بھی بندہ حاضر ہے۔ جی فیصل بھائی، یہاں پر جو ہے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے القتل بالقتل، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ تو میں نے بتا دیا ہے کہ کچھ مورخین اہل سنت کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گلا کاٹ لیا، خودکشی کر لی۔ دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ جی ان کو حضرت عمر کے نے قتل کروا دیا۔ تو اب شیعہ سنی کے درمیان یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو شجاع اس کو لقب دیتے ہیں، بڑا اچھا گردانتے ہیں اس دن کو، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ شیعوں کے تو خیر بات نہیں مانتے، لیکن انہیں چاہیے کہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنی کتابوں کو کم از کم پڑھیں تاکہ ان کے تمام ابہام جو ہیں وہ دور ہو سکے۔ چونکہ فیصل بھائی، غلاموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وہ حدیثیں کیا ہے کہ غلام جو ہے وہ جس کے تصرف میں ہے اس کے لیے اس غلام کے بارے میں اس غلام کے بارے میں اس مالک سے پوچھا جائے گا، اور بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ان کا بھی غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے غلام تھے، اما عائشہ کے بھی بہت سارے غلام تھے۔ غلام اس لیے نہیں دیے جاتے کہ غلاموں کو تم جناب انسان ہی نہ سمجھو، اور عربوں کے اندر تو بالخصوص غلاموں کو اس طرح کی بڑی واردات جو ہے کرنے کی بالکل قطعی اجازت ہی نہیں تھی، بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ نیا نیا جناب ایران فتح ہوا ہو تو اس ملک کے باشندے جو ہیں وہ قید کر کے لے جائیں مدینے میں اور پھر ان کو کھلا عام چھوڑ دیا جائے، یہ تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ لیکن یہ ممکن کب ہوا؟ مغیرہ بن شعبہ کی وجہ سے۔ تو مغیرہ بن شعبہ ان کے ہاں رضی اللہ ہے، تو کیسی بات ہے کہ ہندا کا غلام رضی اللہ ہے اور مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو ہے وہ مجوسی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم، یہ لولو والمرجان یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ لولو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، مرجان جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ابو لولو جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی کنیت پاک ہے۔ یہ حدیثوں میں بھی ملتا ہے، اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو تفسیر در منصور جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی،
وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مجھے حکم دیں تو میں اس کا حوالہ بھی لگا سکتا ہوں. سورہ رحمان کے اندر یہ لؤلؤ والمرجان کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں نے خود اقرار کیا ہے کہ لؤلؤ امام حسین علیہ السلام، مرجان جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہیں. جی السلام علیکم وان صاحب. یہ لؤلؤ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، سورہ رحمان کے اندر موجود ہے، اور میں نے اوپر والی بحث میں سارا بتا دیا ہے، آپ وہ سن لیں. شکریہ، جزاک اللہ. محترم کھوکر صاحب، بالکل سورہ رحمان میں یہ لفظ ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے لولو اور مرجان ایک ساتھ ہی یوز کیا گیا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے تو لولو اور مرجان یہاں پہ دو نگوں کے یعنی کہ جو جواہرات ہوتے ہیں ان کے لیے یوز ہوا ہے. لولو شاید کہتے ہیں سچے موتی کو، اور مرجان کہتے ہیں مونگے کو، اس کو انگلش میں کورل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں ہی نگ انگوٹھیوں میں بھی پہننے کے کام آتے ہیں. سر یہ میری جانکاری ہے. بہرحال شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اگر لفظ لولو کی تفسیر میں جاؤں تو میرے پاس کافی حوالے جات موجود ہیں، شیعہ کتب سے بھی، اہل تسنن کی کتب سے بھی حوالوں کے انبار لگا سکتا ہوں کہ لولو جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. لولو سجاد کو بھی کہا جاتا ہے. لولو کے مختلف معنی ہیں، اور کسی نے بھی لولو کی مذمت نہیں کی سوائے یزید کے. جی بالکل فیصل صاحب، آپ کی بات درست ہے، نگینوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ نگینہ کہا گیا ہے، یہ عظیم مونگا کہا گیا ہے، یہ عظیم موتی کہا گیا ہے، یہ چمکتا ہوا ستارہ کہا گیا ہے. یہ سارے جتنے بھی القابات ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں. اور ابو لولو فیروز جو تھا وہ مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا تھا. میں نے اوپر دونوں نظریات لگائے ہیں، اور ذہبی صاحب نے بھی اپنے نظریات لکھی ہیں. تو بہرحال ہم نے دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی اگر آپ حکم کریں گے تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے. اور اگر کوئی آپ کا مزید سوال ہو تو اس کے لیے بھی بندہ حاضر ہے. ایک اہم گزارش میں فیصل بھائی آپ سے کروں گا، اب اگر آپ اجازت دیں گے تو گروپ کے اندر کوئی، چونکہ مجھے پتہ ہے سوالات اٹھیں گے، چونکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جانتا ہوں، تو میں اگر آپ حکم کریں گے تو میں ان کا جواب دوں گا. اگر آپ حکم کریں گے کہ گروپ جو ہے وہ انتشار کی طرف جاتا ہے تو پھر میں نہیں جواب دوں گا، کیونکہ پہلے بھی مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں شیعہ سنی فسادات کرواتا ہوں. تو لہٰذا جیسے آپ حکم کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہوگا. شکریہ. محترم انقلاب کھوکر صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے یہ جانکاری پرووائڈ کی، اور ہم بالکل اسی بات کو اپریشیٹ کریں گے، اور ہمیشہ چاہیں گے بھی کہ بجائے اننیسیسری ریلیونٹ کمنٹس آئیں یا فالتو کی باتیں ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کسی کو بھی آپ کی باتوں سے، یعنی کہ جو بھی باتیں آپ نے یہاں رکھی ہیں اس سیشن میں، اس سے اختلافات ہو، یا یہ لگتا ہو کہ کھوکر صاحب نے غلط جانکاری دی اور ان لوگوں کے پاس اس سے اچھی جانکاری ہے اور اوتھینٹک جانکاری ہے، سٹیک جانکاری ہے، تو ان کو پیور ڈسکشن گروپ انوائٹ کرے گا کہ وہ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ قائم کریں، پروگرام مینیجر ناشی کو بتائیں، ٹائم رکھیں، اور یہ اپنا پروگرام رکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے الاؤڈ ہے انشاءاللہ، اور یہی بیسٹ وے بھی ہوتا ہے. اگر کسی نے بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم الاؤڈ نہیں کریں گے. سر بہت تھینک یو. قرآن کریم کا یہ حسن ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں واضح بتایا ہے کہ القتل بالقتل، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. اگر قاتل خود مر جاتا ہے تو پھر اس کے ورثاء سے بدلہ نہیں لیا جاتا. تو ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو جب قتل کیا تو میں نے اوپر بھی بتایا ہے اور لکھا ہوا بھی ہے کہ ابو لولو فیروز کی بیٹی کو جو ہے وہ مار ڈالا گیا. تو مسلمان ہمیشہ سے زیادتیاں کرتے رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو
ایسی شخصیت پرستی سے بچائے جس کے اندر ظلم تشدد ہو. خداوند عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں شمار فرمائے اور اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اچھے کو اچھا کہنے اور برے کو برا کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم انقلاب کھوکھر صاحب، آپ نے جانکاری دے دی ہے. اب جس کسی کو بھی اختلافات ہوں گے وہ بھی ویلکم کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام بنا کے سیٹلڈ اور اناؤنس کر کے ان لوگوں کو پروگرام لے لیا جائے گا، کیونکہ جس سے صحیح معنوں میں جانکاری ملے. اور اگر کسی کے پاس بھی آپ سے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں اور کتابوں سے ثابت ہے تو ہم ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ. بہرحال آج کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا اور تمام گروپ کا. خداوند عالم آپ کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا ہادی اور رہنما آل محمد کو خداوند عالم بنائے اور ہم سب میں محبت امیر المومنین ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے. مولا علی علیہ السلام کی محبت میں جئیں ہم سب اور اس دن کی محبت میں مریں. سلامت رہیں، آباد شاد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم انقلاب کھوکھر صاحب نے تاریخی واقعات رکھے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں تو حوالے بھی وہ دے رہے تھے اور حوالے دینے کو مزید بھی تیار تھے. بہرحال بالکل ڈیموکریٹک وے یہی ہے کہ انقلاب کھوکھر صاحب نے ابو لولو کے ریگارڈنگ اپنی جانکاری، اپنی معلومات رکھی ہے. پیور ڈسکشن گروپ کے کسی بھی ممبر کو ان سے اختلاف ہو یا وہ ابو لولو کے ریگارڈنگ ڈیفرنٹ جانکاری دینا چاہتے ہوں تو ان کا بھی گروپ پالیسیز کے حساب سے ہی ہمیشہ استقبال ہے. وہ پروگرام لے لیں ایڈمنسٹریشن سے اور باقاعدہ 1-to-1 کے گفتگو کے دوران وہ اپنی جانکاری دیں. یہی ڈیموکریٹک اور نیوٹرل طریقہ ہوتا ہے. ہم سبھی لوگوں کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور سبھی لوگوں کو نظریات سننے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل.